1948 में ओमान जॉर्डन के कैपिटल में इस्माइल अल-खलीदी एक फ़लस्तीनी डिप्लोमेट जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला से मिलते हैं। किंग अब्दुल्ला ये चाहते थे कि ब्रिटिश रूल के ख़त्म हो जाने के बाद फ़लस्तीन जॉर्डन का एक हिस्सा बन जाए। दूसरी तरफ जो फ़लस्तीनी पॉलिटिकल क्लास थी वो ये चाहती थी कि फ़लस्तीन एक आज़ाद मुल्क बने, जॉर्डन किंग का गुलाम नहीं। पर उनको भी ये बात सता रही थी कि ब्रिटेन वहाँ एक नए मुल्क इसराइल का वजूद चाहता था, एक ऐसा इसराइल जो आहिस्ता आहिस्ता पूरे फ़लस्तीन पर कब्जा कर लेता। थोड़ा घबराया हुआ इस्माइल जॉर्डन किंग से कहता है कि फ़लस्तीन उनके इस ऑफर को अप्रिशिएट तो करता है मगर उसको मंजूर नहीं कर सकता। किंग अब्दुल्ला ये बात सुनकर नाराज हो जाते हैं और उस मीटिंग को बर्खास्त कर देते हैं। ठीक उसी वक्त एक मैसेंजर कमरे में आता है और बताता है कि बीबीसी ने अभी अभी ब्रॉडकास्ट किया है कि यूएन जनरल असेंबली ने बिना फ़लस्तीनियों से पूछे फ़लस्तीन का पार्टीशन प्लान मंजूर कर लिया है। आधा फ़लस्तीन ऑलरेडी इसराइल के हाथ जा चुका है। किंग अब्दुल्ला इस्माइल से आंखें मिलाते हैं और कहते हैं, तुम फ़लस्तीनियों ने मेरी ऑफर को ठुकरा दिया, अब भुगतो। 18 नवंबर 2023 को जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर एमन सफाती एक बयान देते हैं कि कोई भी अरब फौजी गजा में नहीं जाएगा, जॉर्डन किसी भी ट्रूप को फ़लस्तीन नहीं भेजेगा उनको बचाने के लिए। हाँ, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए कह दिया कि हम फ़लस्तीनियों को इस तरह बेदखल नहीं होने देंगे। देखा जाए तो वैसे भी आज की डेट में कौन सा फ़लस्तीनी गजा में बाकी रह गया है जो बेदखल ना हुआ। जैसे जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने 1948 में फ़लस्तीनियों से कह दिया था कि तुम भुगतो, कुछ उसी तरीके से जॉर्डन और बाकी अरब लीडर्स भी फ़लस्तीनियों के साथ उसी तरीके से पेश आ रहे हैं। देखा जाए तो इसराइल के पीछे पूरा का पूरा वेस्ट है, असला पैसा सपोर्ट भर भर कर आ रहा है। अरे गिराओ तुम बम, कोई टेंशन नहीं है, क्या है 15-16 हजार फ़लस्तीनी मरते हैं और मारो, कोई मसला नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। दूसरी तरफ गजा के साथ लगता है कोई भी नहीं है, बस दुआएं हैं और कुछ दवा फेंकने का बंदोबस्त हो रहा है। अमवात को रोकने के लिए भी कुछ खास नहीं किया जा रहा। हाँ, कभी कभार कुछ दिनों के लिए सीज फायर कर दी जाती है ताकि हॉस्टेजेस एक्सचेंज किए जा सकें। इसराइल ने एक मैप जारी करके अब ये भी कह दिया है कि अब साउथ गजा के इलाके भी खाली करना शुरू कर दो। वही साउथ गजा जो पिछले महीने तक एक सेफ जगह था जहां हमास नहीं था। अब ये तो हम सब जानते ही हैं कि हमास तो बस एक बहाना है, असल में तो मकसद उस एरिया को इसराइल में शामिल करना है। ऑक्सफैम के एक लीगल एक्सपर्ट का कहना है कि 15,000 लोगों को एक एयरपोर्ट जितनी जगह पर रिलोकेट किया जा रहा है। इतने से एरिया में उन सब लोगों को कैदी बनाकर रखा जाएगा। ऐसे में फॉरेन एड भी ठीक से नहीं पहुंच पा रही, मौसम की वजह से बीमारी फैल रही है और मेडिकल एड तो तकरीबन खत्म हो चुकी है। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि हमास तो सिर्फ बस गजा के हॉस्पिटल्स के नीचे ही रहता है। कुछ अरब ममालिक ने जैसे कि बहरीन, कतर, यमन और लेबनान ने कुछ मदद करने की कोशिश की है, मगर सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और यूएई जैसे बड़े बड़े अरब ममालिक ने कोई खास सपोर्ट नहीं दिखाया, कोई खास प्रेशर नहीं डाला। आम लोग तो सपोर्ट में हैं, सड़कों पर भी उतर रहे हैं, लेकिन सरकारों ने सिर्फ बयानबाजी ही की है जो कि थ्योरेटिकली सपोर्टिंग स्टेट्स हैं। उल्टा बहुत से अरब ममालिक तो इसराइल को ऑयल भी बेच रहे हैं, जो कि इसराइल अपने फाइटर जेट्स में भर भर के गजा में जाते हैं बमबारी करने के लिए। जनरल परसेप्शन तो यही है कि अरब ममालिक हमेशा फ़लस्तीन के साथ खड़े रहे हैं, इसराइल से जंग के लिए भी तैयार रहते हैं, पर यहाँ हकीकत इसके बरक्स है। यानी जेनोसाइड रोकने की बात ही नहीं हो रही, बल्कि ये सोचा जा रहा है कि जब जेनोसाइड खत्म हो जाएगा तो उसके बाद कैसे काम हो, कैसे गवर्नेंस होगी। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि अरब ममालिक इसराइल से जंग शुरू कर दें, लड़ाई शुरू कर दें और हमास को डिफेंड करें, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ आम मुस्लिम सवाल ये पूछ रहे हैं कि इतनी भी क्या मजबूरी है कि इतने सारे अरब ममालिक मिलकर भी जेनोसाइड रोक नहीं पा, एक क्लियर वे में अपना स्टैंड नहीं ले सकते। क्योंकि दूसरी तरफ देखा जाए तो पूरा वेस्ट, जिसमें यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, इसराइल को खुल्लम खुल्ला सपोर्ट कर रहा है और उसको ऑयल एड दे रहे हैं, प्लेन्स दे रहे हैं, पंप्स दे रहे हैं, मिलिट्री एड दे रहे हैं। मीडिया में प्रो इजराइल नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है।
اور یہاں کوئی فلسطین کے لیے آواز تک نہیں اٹھاتا۔ جو کوئی ہلکا پھلکا آواز اٹھانا شروع کر دیتا ہے اس کو بھی دبا دیا جاتا ہے۔ یہ عرب ورلڈ چپ چاپ جینوسائیڈ کا نظارہ کیوں دیکھ رہا ہے؟ یا تو یہ بے بس ہیں، یا تو یہ بے شرم ہیں، اور یا تو یہ بیمار ہیں۔ آئیے جانتے ہیں اصلی ریزن کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ عرب ورلڈ ہے کون، یہ گروپنگ ہے کیا۔ یہ ہے مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ کا نقشہ۔ اس ریجن میں جن ممالک میں عربی بولی جاتی ہے ان کو عرب ممالک بلایا جاتا ہے، یعنی موروکو، مالی، الجیریا، لیبیا، تنزانیہ، سوڈان، ایجپٹ، سعودی عربیہ، یمن، عمان، UAE، قطر، بحرین، کویت، عراق، جارڈن، فلسطین، لبنان اور سیریا۔ اتنے سارے ممالک ہیں۔ بول چال میں الگ الگ لہجے یہاں موجود ہیں، لیکن لکھنے میں یہ تمام ممالک ایک زبان لکھتے ہیں۔ ان ممالک میں زیادہ تر لوگ اسلام کے پیروکار ہیں، حالانکہ یہاں جیوز، کرسچنز اور دوسری مائنورٹیز بھی موجود ہیں۔ مسلمانوں میں زیادہ تر ملکوں میں سنی میجورٹی ہے اور کچھ میں شیعہ میجورٹی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عرب کے اندر بھی کافی ڈائیورسٹی ہے۔ کل ملا کر یہاں کی پاپولیشن تقریباً 50 کروڑ ہے۔ GDP ان سب کی ملا کر تقریباً $3.5 ٹریلین ہے۔ تو یہ کوئی لائٹ ویٹ نہیں ہے۔ دنیا کا ٹوٹل آئل پروڈکشن یہاں کا 30% ہے۔ تو پوری دنیا کا آئل یہاں سے کٹ آف ہو سکتا ہے، یا ایٹ لیسٹ کم تو کر ہی سکتے ہیں۔ اب ان سب کے باوجود بھی وہ کیوں سیز فائر تک نہیں کروا پا رہے، یہ ایک دلچسپ سوال ہے۔ پولیٹیکلی دیکھا جائے تو عرب ملکوں کا ایک عرب لیگ بھی ہے، جیسے کہ ساؤتھ ایشیا میں سارک ہے، یورپ کا EU ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پولیٹیکل کلاؤڈ بھی ہے اور ایک اکانومیکل کلاؤڈ بھی ہے۔ اس کے باوجود بھی ایک کھلا جینوسائیڈ چل رہا ہے، اسے کیوں نہیں روکا جا رہا؟ اب آتے ہیں کور کویسچن پر، پبلک اوپینین کیا ہے؟ 1950 تک موراکو سے لے کر عراق تک یورپ کا ایک کولونیل انفلوئنس تھا، ایک قبضہ تھا، کہیں فرانس تو کہیں UK۔ جس طریقے سے برصغیر پاک و ہند کے بچے برٹش راج کے ظلم کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ کس طریقے سے 3 گنا لگان دیا جاتا تھا، اسی طریقے سے عرب میں بھی بچے یہی سنتے آئے ہیں کہ ان پر کتنا ظلم کیا گیا تھا ان کولونیل پاورز کی طرف سے، یعنی مغرب کی طرف سے۔ عرب لوگوں کو ان کے ساتھ ایک ہمدردی ہے کہ بھائی تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا اور میری ہسٹری میں بھی ایسا ہوا تھا۔ ایک ٹائم پر ہم سب ویسٹ کے غلام بنے ہوئے تھے اور اسی ویسٹ نے ہمارے ریسورسز چوری کیے تھے اور ہم پر لگان لگایا تھا۔ اور یہ جو یورپین کولونائزیشن ہے یہ اچانک ایک دن میں ہی ختم نہیں ہو گیا، کہیں نہ کہیں آج بھی یہ موجود ہے، بس اس کا رنگ اور روپ بدل گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی پورے ریجن میں ویسٹرن ڈومینیشن ہے۔ فلسطین کا معاملہ اپنے آپ میں ایک امپورٹنٹ ایشو تو ہے ہی، پر اصل میں یہ عرب لوگوں کے لیے ویسٹرن ڈومینیشن کے خلاف ایک سٹرگل ہے۔ فلسطین اس کا ایک سمبل ہے۔ آج جو فلسطین میں ہو رہا ہے اور دوسرے ملکوں میں ہو چکا ہے، بہت لوگ ڈرتے ہیں کہ یہ سب کل پھر سے نہ ہو۔ پر اتنے وائڈ اسپریڈ پرو پیلسٹائن پبلک سپورٹ کے باوجود ایسا کیوں ہے کہ عرب ملکوں کے جو لیڈرز ہیں وہ خاموش ہیں، بلکہ الٹا کچھ مہینوں پہلے اسرائیل سے ہاتھ ملانے کی بات بھی کر رہے تھے؟ یہ اس لیے ہے کہ جب عرب ملکوں نے ویسٹرن ڈومینیشن کے خلاف اکٹھے ہونے کی کوشش کی، آواز اٹھانے کی کوشش کی، کوئی ٹھوس قدم اٹھانے کی کوشش کی، تو ویسٹ نے ڈیوائیڈ اینڈ رول ملٹری دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ ایجپٹ کے پہلے پریزیڈنٹ ایک پین عرب نیشنلسٹ تھے۔ وہ مانتے تھے کہ تمام عربوں کو اکٹھا ہو کر ایک نیشن بن جانا چاہیے، اور اس نیشن میں نیشنلزم کی بنیاد ایک سنی آئیڈینٹی نہیں، مسلم آئیڈینٹی نہیں، بلکہ ایک پین عرب آئیڈینٹی ہونی چاہیے۔ اور عرب نیشنز ویسٹ کی غلام نہیں رہیں گی، خود کی اسٹیٹ پالیسی بنائیں گی اور ویسٹ کے سامنے متحد ہو کر سامنے آئیں گی۔ ویسٹ نے سب سے پہلے ڈیوائیڈ اینڈ رول یہیں سے شروع کیا۔ نیشنلسٹ سرکاروں کے خلاف کنزرویٹو سرکاروں کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا، جیسے سعودی عربیہ اور جارڈن کے رائل فیملیز۔ دوسری طرف ملٹری دباؤ بنانا شروع کیا، جیسے کہ 1956 میں UK، فرانس اور اسرائیل نے ایجپٹ پر حملہ کیا سوئس کینال کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور 1967 میں اسرائیل نے ویسٹ کی مدد کے ساتھ پڑوسی عرب ملکوں پر بھی انویژن کر دیا۔ 1967 کے حملے کے بعد عرب نے بھی اسرائیل کے خلاف نو پیس نو ریکگنیشن کا فارمولا اپنایا۔ سعودی عرب کے کنگ فیصل نے بھی
امریکہ اور اسرائیل کو تیل بیچنے سے منع کر دیا۔ اس سے امریکہ اس وقت بہت سیریس انرجی کرائسس بھی شروع ہو گیا، لیکن آخرکار ویسٹرن ملٹری اور بزنس انفلوئنس سے عرب کے بادشاہوں سمیت نیشنلسٹ سرکاریں بھی نہیں بچ پائیں۔ یہ ہے ویسٹ کا دباؤ۔ 1967 میں ایجپٹ اور اسرائیل کے بیچ ایک پیس ٹاک ہوتا ہے، اور تب سے آج تک ایجپٹ کی فورن پالیسی کہا جاتا ہے کہ یو ایس اے کے حساب سے ہی چلتی ہے۔ لیبیا میں بھی کچھ ایسا ہی کیا گیا۔ ویسٹ کی نہیں سنیں گے، کوئی بات نہیں، ہم آپ کے اوپر بھی کوئی الزام لگا کر بمباری کر دیں گے اور آپ کو تہس نہس کر دیں گے۔ یہ سب سمجھانے اور بتانے کا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ آج جو عرب کی خاموشی ہے یہ اسی ویسٹرن ڈومینیشن کی وجہ سے ہے۔ لیبیا اور عراق اگر خود ہی تباہ ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کرنا چاہیں بھی تو سوائے کنڈیم کرنے کے کچھ نہیں کر سکتے۔ سعودی عربیہ، یو اے ای، جارڈن، عمان جیسے ملکوں میں ان بادشاہوں کی منمانی چلتی ہے جو ویسٹ کے ساتھ پس پردہ ملے ہوئے ہیں، اور ایجپٹ جیسا ملک ایک خطرناک ڈیٹ ٹریپ میں پھنسا ہوا ہے۔ 162 بلین ڈالرز کا قرضہ اسے چکانا ہے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک جیسے ویسٹرن فائنینشیل آرگنائزیشنز۔ اب ایسے میں ایجپٹ کیا کر سکتا ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ یہی کہانی موراکو، الجیریا اور باقی عرب ملکوں کی بھی ہے، یعنی ایک حد تک سب عرب ممالک بے بس ہیں، پر اب تو ٹریڈ انٹرسٹ کے لیے بھی عرب ملک پیش شرمی پر اتر آئے ہیں۔ 2022 میں ابراہم اکارڈز نے یو ایس اے کے ذریعے نارملائزیشن ٹاکس میڈیشن کے لیے بحرین، یو اے ای، سوڈان، موراکو کے بیچ میں شروعات کروائی۔ یعنی سعودی عربیہ جیسے ملک جو ڈپلومیٹکلی اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کرتے تھے، اب وہ دھیرے دھیرے ڈپلومیٹک ٹائز کی طرف ہاتھ بڑھانے لگے۔ ٹریڈ تو ویسے بھی پہلے سے ہی چل رہا تھا، مگر 2020 میں کوشش کی گئی کہ یہ جو دکھاوا ہے عرب لیڈرز کا کہ ہم سے فلسطین پر یہ جینوسائیڈ، ایتھنک کلینزنگ برداشت نہیں ہو رہی، اسے بھی اب بائے بائے کر دیتے ہیں۔ یہ جو پوسچرنگ ہے اسے بھی ختم کر دیتے ہیں اور اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ 2023 سے 2024 کے بیچ سعودیہ سے اسرائیل کے ریلیشن بس نارملائز ہو ہی گئے تھے، مگر اب جو غزہ میں ہو رہا ہے اس کے بعد لگتا ہے کہ اس پروسیس میں تھوڑا سپیڈ بریکر لگ گیا ہے، پر دیکھا جائے تو اس سے بھی کچھ زیادہ فرق نہیں پڑنے والا۔ یو اے ای نے کچھ دنوں پہلے کہہ دیا ہے کہ ہم اسرائیل پر کوئی بھی اکنامک سینکشنز نہیں لگائیں گے، کیونکہ ہم پالیٹکس اور ٹریڈ کو مکس نہیں کرتے ہیں، یعنی پیسوں کا معاملہ ہے بھیا، ویری سمپل۔ اور اگر عوام پروٹیسٹ کریں تو وہاں پولیس بھیجو اور معاملہ ختم کر دو۔ اور اب تو یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ویسٹرن لیڈرز ایجپٹ کو ڈیل دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تم اتنے ہزار ریفیوجیز رکھ لو، ہم تمہارا قرضہ معاف کروا دیں گے۔ 10 نومبر کو سعودی عربیہ کے کیپٹل ریاض میں OIC کی میٹنگ ہوتی ہے۔ اس میں سارے عرب ملک تو ہیں ہی، اس کے ساتھ مسلم میجورٹی ملک بھی ہیں۔ میٹنگ کے بعد ایک سٹیٹمنٹ جاری کی جاتی ہے کہ اسرائیل بہت بدماش ہے اور کسی کو بھی اسے ویپنز بیچنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ مزے کی بات دیکھیے، یہی وہ عرب ملک ہیں جو اسرائیل کو تیل بھی بیچ رہے ہیں۔ ترکی کے اردوان نے بھی بولا کہ اسرائیل کو بمباری روکنی چاہیے، ایجپٹ نے بھی یہی کہا، پر اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر کیا کریں گے؟ اس پر کمپلیٹ سائلنس ہے، یعنی کچھ نہیں کریں گے، کر بھی کیا سکتے ہیں سوائے کنڈیم کے۔ پبلک پریشر میں آ کر جارڈن، موراکو اور ایجپٹ نے اسرائیل ایمبیسیز تو بند کروا دی، بس اتنا ہی کیا، یعنی پوسچرنگ کی۔ جس دن جارڈن کی حکومت نے یہ فیصلہ لیا کہ ایمبیسی بند کروا دیں گے، اس دن پبلک جارڈن میں اسرائیل کی ایمبیسی کے باہر نعرے لگا رہے تھے کہ اٹس ناٹ اینف، اتنا کافی نہیں ہے۔ صرف سعودی عربیہ، بحرین، قطر، عمان، یو اے ای، ان 5 ملکوں میں دنیا کا 20% آئل پروڈیوس ہوتا ہے۔ اگر یہ چاہیں تو پوری دنیا میں ایک سیکنڈ میں مارکیٹ کریش کروا سکتے ہیں، اسرائیل پر آئل امبارگو لگا سکتے ہیں۔ جہاں تک ایڈ کی بات ہے، غزہ میڈیٹرین کوسٹ پر ہے، عرب ملک اگر چاہیں تو وہاں ڈائریکٹ شپس بھیج سکتے ہیں۔ انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ انہی 5 عرب ملکوں میں یو ایس اے کی 27 ملٹری بیسز بھی موجود ہیں۔ اگر یہ عرب ممالک سچ میں فلسطین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے تو وہ پہلے یو ایس اے کے عرب میں تمام ملٹری بیسز کو خالی کروا دیتے۔
پر شاید انہیں ڈر ہے کہ اگر ایسا کچھ کریں گے تو ان کی حالت بھی لیبیا جیسی ہی ہو جائے گی۔ الٹا جارڈن نے تو پچھلے مہینے 25 لوگوں کو اریسٹ کیا۔ ان کا جرم یہ تھا کہ وہ فلسطین کے حق میں دھرنا دینے کی پلاننگ کر رہے تھے۔ اور تو اور سعودی عربیہ میں تو ان لوگوں کو اریسٹ کر لیا گیا ہے جو مکہ مدینہ میں فلسطین کے حق میں دعا کر رہے تھے۔ ایک برٹش مسلم ایکٹر جو حج کے لیے سعودی عربیہ گیا تھا، اس کو ڈیٹین کر لیا گیا کیونکہ ان کی تسبیح کے دانے فلسطین کے فلیگ کے رنگ کے تھے اور انہوں نے ایک فلسطینی سکارف جو کہ ایک سمبل بن گیا ہے وہ پہنا ہوا تھا۔ یہی پورے عرب میں ہو رہا ہے کہ آپ پروٹیسٹ تک نہیں کر سکتے، فلسطین کے حق میں آواز تک نہیں اٹھا سکتے۔ اگر یہ بے شرمی اور بغیرتی نہیں تو اور کیا ہے؟ ہاں، کچھ عرب لیڈرز کوشش ضرور کر رہے ہیں کہ فلسطین کو بچایا جائے۔ بحرین چھوٹا ملک ہے، مگر کم سے کم انہوں نے ابھی کے لیے اسرائیل کے ساتھ سب اکنامک ٹائز ختم کر دیے ہیں۔ قطر شروعات سے ہی فلسطین کے ساتھ ہے۔ الجزیرہ جو کہ قطر کا نیوز چینل ہے، انہوں نے بہت کردار نبھایا ہے غزہ میں جو ظلم اور بربریت کی جا رہی ہے وہ پوری دنیا کو دکھانے میں۔ ابھی حال ہی میں 7 دن کا سیز فائر ہوا تھا، اس میں بھی قطر نے میڈیٹر کا رول پلے کیا تھا۔ لبنان کے حزب اللہ نے ملٹری سپورٹ دی ہے۔ یمن اسرائیل کے کارگو شپس کو کیپچر کر رہا ہے۔ ایران حزب اللہ کو سپورٹ کرتا ہے مگر فی الحال وہ ڈائریکٹ کچھ کر نہیں سکتا یو ایس اے کی سینکشنز کی وجہ سے۔ ترکی میں اردوان اچھل کر اسرائیل کو گالیاں ضرور دے رہے ہیں مگر خود نیٹو کے ممبر ہیں، EU جوائن کرنے کی عرضی بھی ڈالی ہوئی ہے، تو ان کا چلانا بس دکھاوا ہی ہے۔ اگر کوئی واقعی میں فلسطین کے کاز کے ساتھ کھڑا ہے تو فلسطینی لوگ ہیں یا کامن سٹیزنز ہیں جنہیں کم سے کم ہیومینٹی کا احساس ہے۔ پر جیسے پچھلے کچھ دنوں میں عرب عوام سڑکوں پر نکلی ہے، ہو سکتا ہے اس سے کچھ پریشر پڑے، اور اس پریشر کی وجہ سے کچھ عرب لیڈرز جو پاور میں ہیں شاید ان کو شرم آ جائے اور وہ سیز فائر کے لیے قدم اٹھائیں۔ لیکن یہ ہونے کی امید کافی کم ہے کیونکہ دراصل امریکہ اس وقت تمام عرب لیڈرز کو اپنی جیب میں ڈال کر گھوم رہا ہے اور بزنس انٹرسٹ کو فلسطینیوں کی زندگیوں سے زیادہ امپورٹنس دی جا رہی۔ بس جینوسائیڈ کی تصویریں ٹویٹر پر فارورڈ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہو رہا۔ یہی سب اگر کوئی اور ملک کرے گا، مثال کے طور پر ایران یا پاکستان، تو اس کے سر پر US سینکشنز کی تلوار رکھ دی جائے گی۔ لیکن دوسری طرف اسرائیل کو فری پاس دیا گیا ہے کہ وہ جو چاہے کرے، اس کے لیے کوئی ٹیریٹری نہیں، کوئی سینکشنز نہیں، کوئی ہیومن رائٹس نہیں۔ دوسری طرف یونٹی نہ ہونے کی وجہ سے اور پیسے کے لالچ کے جھانسے میں یہ مسلم ورلڈ کے لیڈرز ایک سیز فائر تک کروانے میں ناکام ہیں۔